आंसू तुम्हारे लिए नहीं बहाता, मैं उसके लिए बहाता। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। यहां पर हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी आप फरमाते हैं कि इन्नल हुज़्न वल बुका, यहां ये जो गम है, ये जो बुका है, फरमाया इस पे शरई हुक्म लागू ही नहीं होता, इस पे शरई हुक्म लागू ही नहीं होता। वो क्यों? फरमाया असल में ये जो जबर है तबीयत पे, ये राफे तकलीफ है, यहां कानून लागू ही नहीं होता। ये रोना कानून से वरा है, न इस पे शरीयत लागू होती है, न इस पे फिका लागू होती है, न फतवा लागू होता है, क्योंकि ये अंदर की चीखें हैं। मैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात आई, 40 साल सैयद इतना रोया। करबला के बाद 40 साल इमाम मोहम्मद बाकिर लजपाल फरमाते हैं, मैंने 40 साल में एक लम्हे भी बाप के होंठों पे तबस्सुम नहीं देखा। मैंने अपने बाबा को कभी हंसते नहीं देखा। 40 साल देखा तो सिर्फ रोते हुए देखा। किसी ने मलामत की, सैयदजादे आ, क्या तेरे घर का कभी मौसम नहीं बदला? तुम्हारी बस्ती में कभी बहार नहीं आई? तुम्हारी रुत कभी नहीं बदली? एक ही मौसम जा रहा है सालों से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की झोली भरी हुई है, आंसू टप टप बह रहे हैं। आपने फरमाया, मुझे मलामत करने वाले, मुझे फिक्र याद दिलाने वाले, याकूब का एक यूसुफ सिर्फ जुदा हुआ था, सिर्फ दूर हुआ था, उसने रो रो के फरिश्ते रुला दिए। मेरा एक यूसुफ नहीं, मेरा तो एक एक लाल मिसले यूसुफ था। हजरात गिरामी, जुल्हज का महीना, इसकी 10 उर्स तो हम हुजूर ज़ियाउल उम्मत का मनाते हैं जाके मुहर्रम शरीफ की 19 और 20 के दरमियान, लेकिन आप हमसे जुदा कब हुए? जुल्हज की 10 को। अब हर साल पलट के जब ये ईद का दिन आता है तो अल्लाह जानता है, पहले तो हम भुलक्कड़ लोग हैं, हमें याद ही नहीं होता। अगर याद आता है, उनकी याद नहीं आती तो बरसों तक नहीं आती। जब याद आते हैं तो अक्सर याद आती। फिर ईद हम दुनिया के लिए कपड़े पहनते हैं, जुब्बे पहनते हैं, अल्लाह अकबर की तकबीरें कहते हैं। दिल हर ईद पे रोता है, हर ईद हमारी इसी नजर हो जाती है। अल्लाह की कसम है। और जिन्होंने ज़ियाउल उम्मत को देखा है उनसे पूछो, तसव्वुर में, ख्यालों में कभी वो शख्सियत आ जाती है तो फिर घंटों रुलाती है। एक एक जिंदगी का जाविया हम याद कर कर के रोते हैं। ये भी था, ये भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था। लेकिन ये सब कुछ याद करके जब कैलकुलेट करने लगते हैं तो पल्ले हमारे कुछ नहीं होता। मैंने आपको अहादीस मुबारका का हवाला इसलिए दिया है कि जाने वालों की यादें, मैंने जो वो कौल हजरत अली कारी का अर्ज किया है कि वल बुकाओ बेहाजल माना ला यनक़ते इला आखिरी दुनिया। हजरत वहशी मुसलमान हो चुके थे, सारे गुनाह मिट चुके थे, हुजूर के सामने आ बैठे। मेरे करीम ने कहा तू वहशी है? जी मैं वहशी हूं। सारी बात सुनी, फरमाया एक मुझ पे एहसान करना,
آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تو سامنے آتا ہے مجھے میرا محبوب چچا یاد آتا، غیب وجہ کا انی، منہ نہ دکھایا کر۔ ویشی کہتا ہے پھر ساری عمر جب بھی ملے یار کے چہرے کو تک کے نہ ملے، ہم پسے پشت ہی ملے، کیونکہ جانے والوں کی یاد ملا جی کی فقہ میں 3 دن رہتی ہے، بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن رہتی ہے، لیکن ان سے پوچھ جن کے گھر کو آگ لگی ہے، ساری زندگی یاد جاتی نہیں ہے، ساری زندگی یادیں رلاتی ہیں، ساری زندگی یادیں پیچھا کرتی ہیں۔ اور یہ بات میری تیری نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا کہ سرکار کی قبر پہ بی بی گئی نہ ہو، حضور کی قبر انور پہ منہ نہ رکھا ہو، خاک مزار رسول کو سیدہ نے چوما نہ ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا۔ یہاں فتوے والی کلاشنکوفیں بند ہو جاتی ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں جب جمعے کا دن آتا بی بی مدینہ چھوڑتی جا بیٹھتی حضرت امیر حمزہ کے مزار کے اوپر، ہر جمعے کو بی بی جاتی تھی، تب کی عندہم، وہاں جا کے روتی، تدعو لہم، بی بی دعائیں کرتی، اور مہینے کے بعد سال کے بعد نہیں، ہر جمعے جاتی، ساری زندگی آنسو ہی خشک نہ ہوئے، ساری زندگی رونا ہی لگا رہا۔ کیوں؟ کس لیے؟ یادیں جب آتی ہیں، وہ کسی نے کہا تھا یاد آتا ہے جب رہنا ساتھ کا، یاد آتا ہے جب رہنا ساتھ کا، زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا۔ پوری تاریخ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، احادیث کو کھول کے دیکھیں، اور میں نے کہا نا خدا کرے کہ پہلو میں دل ہو، سنگ دل نہ ہو، محبوب محبوب ہو، تو پھر ساری زندگی جب جب ان کی یاد آئے گی، جب جب ان کی باتیں ہوں گی، جب جب ان کی یادیں ہوں گی، تب تب دل دھڑکے گا، آنکھیں آنسو بہائیں گی، ان کی یاد کی کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، یہ سدا تر و تازہ رہے گی۔ مجھے بہت سکون ملا جب مجھے پتا چلا کہ طالب علموں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے حضور ضیاء الامت کی یاد کی محفل سجائی ہے۔ آپ نے بھی مہربانی فرمائی، آپ دوست بھی تشریف لائے، لیکن ظاہر ہے حق ہمارا زیادہ بنتا تھا۔ شاہ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے، میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ زلیخا یار تو چلا گیا تھا تخت پہ، رہ گئی تھی اکیلی، رہ گئی تھی اکیلی، اجڑ گئی تھی حویلی، کیونکہ ٹوٹ چھوڑ گیا تھا بیلی۔ اب گزارے کیسے ہوتے، پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹتی؟ اس نے کہا چلو تو نہ سہی تیری یاد ہی سہی، تو نہ سہی تیرا ذکر ہی سہی، تیری ذات نہ سہی تیری بات ہی سہی، تو نہ سہی تیری کہانی ہی سہی۔ لیکن کون بغیر پیسوں کے کہانیاں یار کی سناتا ہے؟ کون سناتا ہے؟ کون غم بانٹنے آتا ہے؟ سکھ بانٹنے سب آتے ہیں، دکھ بانٹنے سکھیوں کے گھر ہر کوئی آتا ہے، دکھیوں کے گھر کون آتا ہے؟ میاں جی کہتے ہیں سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنا نہیں خوش ہوندا، تے دکھیے دی گل دکھیا سن کے تے آہیں بھر بھر روندا۔ مجھے اس لیے سکون ملا کہ آج میرے قبیلے کے لوگ میری باتیں سنیں گے، آج اسی جس گلی میں میں گیا تھا اسی گلی میں جانے والے میری باتیں سنیں گے۔ اس کو کہتے آ اندلی مل کے کریں آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔
تو ہائے گل پکار میں چلاؤں حالے دل، تو اسی چمن میں گیا تھا تو بھی لٹا، میں بھی وہیں رہا تھا میں بھی لٹا۔ اس لیے مل کے باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، آؤ اس شخصیت کی باتیں کریں۔ کوئی انوکھا آدمی تھا، کوئی نرالا آدمی تھا، حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ گئے توسا شریف، اور پیار بڑا کرتے تھے حضرت توسوی سرکار پیر مہر علی شاہ سے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو ملے، گلے لگایا، سونے بھی بڑے تھے مہر علی شاہ صاحب، تو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے چہرہ دیکھ کے کہا، مہرن اے نا بھی نہ لینا تے انج پیار نہ لینا کہ کلیجے وچ تیر ترازو ہو جائے۔ کیا کہا؟ مہرن یہ 6-7 لہ کے سب کے لاویے اتنی چاس نہیں آؤں دی۔ اب کہتے ہیں قدوۃ السالکین امام الواصلین، یہ سارے لاہ کے ساب کے پورے کنال کے لگا دیں، ملا جی تو پھول کے کپا ہو جاتا ہے، لیکن چاس والوں کو پھر بھی چاس نہیں آتی جب تک نہ کہیں۔ حضور غازی پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ حضور کرم شاہ کو کہتے او کرم شاہ، جیڑی چاس او کرم شاہ وچ پیر کرم شاہ نو آندی ہونی ہے، او تسی 100 واری آنکھ لو حضور ضیاء الامت، حضور ضیاء الامت، ہو سکتا ہے ان کے کان کھڑے ہوں یا نہ ہوں، اگر ایک مرتبہ غازی اسلام کہیں اوے کرم شاہ، مہرن کی آنکھ اوپر اٹھی کہ یار نے آج ہمیں بے محابہ بے باکانہ صدا دی ہے۔ مہرن سرکار ہاتھ جڑے، رنگ اڑے، نزدیک ہوئے، جی سرکاراں، فرمایا دعا نہ دیواں، مہرن دعا نہ دیواں، وہ سیاں آئے ہم یہاں تبرک کھانے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر صرف دیگ پہ ہوتی ہے۔ شاید ناراض نہ ہون تساں، کیونکہ علماء میرے سجے بہ گئے ہو تے تسی ہن میرے والے پاسے نگاہ رکھو، ورنہ لوگاں تواڈے تے شک کرنے۔ وہ کہتے ہیں نا جہاں دیگ میں چمچہ کھڑکتا ہے یہ حضرت وہاں جلدی جا پھڑکتا ہے۔ مہرن سائیں دعا نہ چڑھے وہاں، سونا میں گولڑے سے یہ دعائیں لینے کے لیے تو آیا تھا، اب دعا سنیں، یار کی دعا سنیں۔ شالا محسود خلائق تھی میں، علامہ صاحب یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ شالا محسود خلائق تھی میں، لوگوں کی کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہا ہے؟ اوکھے لفظ ہیں، محسود خلائق تھی میں، وہ سیائی دا مطلب کیا ہے؟ فرمایا شالا دشمن ڈھیر ہومنی۔ کیا کہا؟ اور دشمناں دی کمی نہ ہووی۔ تسی بھی 4 جماعتاں پڑھے ہوئے، دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ آئے ہائے، اس بد دعا میں اتنی دعائیں چھپی ہیں، عشق کی ادائیں چھپی ہیں، یاری کے محبت کے ناز چھپے ہیں۔ کہا شالا محسود خلائق تھی میں، شالا دشمن ڈھیر ہومنی۔ لوگوں نے کہا یہ کون سی دعا دے رہے ہو؟ فرمایا وہ کہ نکمے ایرے غیرے نتھو خیرے، روڑی پہ پڑے ہوئے پتھروں کا بھی کوئی دشمن ہوا؟ حاسد انہی کے ہوتے ہیں جن کے عرش پہ ستارے ہوتے ہیں، جو جگر والوں کو پیارے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی گلی گلی میں جن کے نظارے ہوتے ہیں، ہر آسمان علم پہ بکھرے جن کے ستارے ہوتے ہیں، جن کا بلند نام ہوتا ہے، فرشتوں کا اسی کو سلام ہوتا ہے، گلی گلی میں ضیاء النبی ضیاء القرآن کی شکل میں انہی کا پیغام ہوتا ہے۔
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، دین و ملت کی ضیا، دین و ملت کی ضیا، اسیر گیسو مصطفیٰ جناب حضرت علامہ خطیب العصر۔ شالا دشمنے دی کمی نہ ہوئی، حالانکہ دعا میرے خیال میں یہ بنتی ہے شالا سجنا دی کمی نہ ہوئی، لیکن یہ دعا ایک کم حوصلہ بندے کی دعا ہے، چھوٹے دماغ والے کی دعا ہے۔ بڑے دماغ والے کی دعا یہ شالا دشمن ڈھیر ہونی۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کبھی بغض دلوں کم ہمتوں کے بھی دشمن ہوئے۔ حسد، اور کوئی کسی گرے پڑے نالی کے اوپر پڑے ہوئے سے حسد خاک کرے گا؟ حسد اسی سے کرے گا کہ تک کے، آنکھ رکھ کے، مزے اس کے چکھ کے، انگلی میں دانت رکھ کے دیکھے، اتنا قد بلند ہو، لال ارجمند ہو، اور عاشق اس کا پابند ہو، جس کے شہر کا آئے نام وہاں فرشتے روک کے کریں سلام کہ میری تقریر کا ایک ایک لفظ تیرے نام، آج کی دوپہر آج کی شام فقیر بھیرا تیرے نام۔ آپ آپس میں ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، حسد بندہ کس سے کرتا ہے؟ جڑا نکما، لولا، لنگڑا، عبد الکریم لنگڑا، تیمور لنگڑا، ملا لنگڑا، اس سے کوئی کرے گا حسد؟ جس کا دماغ کام نہ کرے اس سے کوئی کرے گا حسد؟ بد شکل ہو اس سے کوئی کرے گا حسد؟ بالکل جاہل ہو اس سے کوئی کرے گا حسد؟ جس کو کوئی گلی میں جانے ہی نہ اس کے کوئی کرے گا حسد؟ نہیں، حسد جب بھی کوئی کرے گا حسن یوسف تے پھر بھائی سڑن ہے نہ کچھ پلے تائیں پہ سڑ دینے، ہے نہ کچھ انگلیاں دانتوں میں۔ اب ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکے، ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا، دل ہی دل میں رونق بھیرے میں لگی، آگ پھیرے میں لگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جدھر سے سیال کوٹ والے گزر سے جاتے تھے، رستے میں کئی شہر آتے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ اور رت بھیرے کی بدلی، موسم بھیرے کا بدلا، چاندنی بھیرے میں آئی، لیکن آگ رستے میں لگی ہوئی ہے، ادھر سے گزرے، ادھر سے کوئی ادھر سے سڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے جل رہا ہے، پر واہ شاہ جی تیرا میں خانہ چل رہا ہے۔ ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ وہ کھول کے ہی کچھ بولے، بندہ ہولے ہولے بولے، اللہ تواڈے دماغ دے دروازے کھولے۔ اشارے سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ اتنے سڑے، اتنے جلے، جل جل کے منہ کالے ہو گئے، اور پھر جلنے والے دائیں بائیں نہیں ہوتے، وہ بھی اسی راہ کے راہی ہوتے ہیں، پر کسی کسی کے نصیب میں ماہی ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھیرے والے فقیر کا قصور ہی کیا تھا؟ ضرورت پڑی اس نے اٹھ کے 17-18 سال کی محنت کر کے ضیاء القرآن جسے مانتا ہے سارا جہان، ایک قرض تھا جو ایک فقیر چکا گیا، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ ضرورت پڑی، دشمن کہتے تھے ان سنیوں کے پاس نہ قلم ہے، نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ تحریر ہے۔ بعد میں پتا چلا اٹھا ایک پیر ہے، محمد کے در کا فقیر ہے،
اور بالکل مزاج ٹھنڈا ہے پر حیدر کی شمشیر ہے، اور لفظ ایک ایک چون چون کے دل میں بالکل تیر ہے، ایسا فقیر ہے۔ اوپر تکو تو شبنم شبنم ہے، لیکن ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نکڑے نکڑے شاگردوں میں دنیا نے دیکھا، باول اکشا جی جا بیٹھے تو ان نکڑوں کو پکڑ کے ماتھے چوم رہے۔ یہ جو اب جتنے بڑے بڑے پیر اللہ میں بنے بیٹھے ہیں، یہ اس وقت یہ سارے کے سارے نکڑو نکڑو تھے، ماشاءاللہ۔ اب ادھر ہمارے ساتھ یہ تن کے بیٹھے ہیں، حضرت بن کے بیٹھے ہیں، اور ہم تن کے بیٹھے ہیں۔ عجیب سلسلہ تھا اس مالی کا کہ پانی بھی لگاتا تھا تو پھر ایک ایک کمپل کو سجاتا تھا، کہیں ٹیڑھی نہ ہو جائے، کبھی یہاں ہاتھ کبھی یہاں ہاتھ کبھی یہاں ہاتھ، سارا زمانہ لیتا ہے، لے لے کے پھر لیتا ہے۔ ایک فقیر تھا جو دیتا ہی رہا۔ اب مانگنا پڑتا ہے، تب بن مانگے ملتا تھا۔ اب ناز اٹھانے والا کوئی نہیں، تب ناز برداریاں ہوتی تھی۔ میری آپ بیتی ہے، ایک مرتبہ میں جا بیٹھا حجرہ شریف میں اور فرمانے لگے چلو قادری صاحب واسطے کرسی منگاؤ۔ عادتاں تے ساڑیاں پرانیاں خراب ہوئی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے علامہ صاحب، استاد نوری صاحب سامنے نیچے، اور ہم گئے، ہمارے لیے کرسی منگائی گئی، اور نہ ہاں جوگے نہ جوگے، کرسی پہ بٹھا دیے گئے۔ استاد سعید صاحب کو فرمایا سعید صاحب قادری صاحب آ گئے، جلسے دی تاریخ اور اس دی تاریخ لے لو۔ تے ہن بٹ صاحب آدن ٹیلی فون کریے تے آؤ، اسی آدھے ہیں بٹ صاحب تسی ہو، پر ساڑیاں آدتاں وڈیاں نے بھی گاڑیاں تے تواڈے نرے فون تے اسی آ جاویے تے پھر تے ساڑی تاریخ خراب ہوئے گی۔ اور اگلی بات بھی مزے کی، کچھ لوگوں کو یہ بھی ہم سے گلا ہے، تو جس وقت استادوں نے فرمایا جی قادری صاحب لکھ لو عرس شریف آ رہے ہیں، تے اساں بھی پھر دیکھے آ کہ یار دین تے تلیا ہے، تے اسی بھی پھر انج نہیں کیتا، جھولی پھیلا دی۔ میں نے بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیا، میں نے کہا جناب یہ تاریخ لینا لا کوئی طریقہ نہیں جڑا تسی اپنا رہے ہو، میں آیا تھوڑی زیارت واسطے، تسا تاریخ ایک جال میرے تے پا دیتا ہے، ویسے بھی تاریخ لئی دیے تے پکی کری دیے تے پکی کری دیے تے کچھ ذیشان شاہ جی اساں تے انہاں نوں نہیں چھڑیا تے تسی کیڑے کھیت دی مولی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ناز کرنے والے بھی دیکھیں اور ناز بردار بھی دیکھیں، ناز بردار دیکھیں۔ اس وقت تو تاریخ ہم نے ویسے ہی، وہ پیار تھا، کون سا لکھوانا تھا، کیا لکھنا تھا، وہ تو دل پہ سب کچھ لکھا تھا۔ جب عرس ہوا ختم، کان میں پڑی آواز قادری صاحب حضرت نو مل کے جانا، حضور نو مل، میں ملنے آیا تو سب سے نگاہوں کو چرایا، اور تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ کن اکھیوں سے دیکھا، اشارہ کیا، ہم جا بیٹھے، جی سعید صاحب قادری صاحب نو نظر پیش کرو۔ ایک خطیب بتاؤ ڈیرا شریف کا جس کو لفافے ملے ہوئی ہوں، میں نے وہ اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، میں نے کہا اب جوابی وار میں بھی کر دوں تاکہ معاملہ انا آتیناک الکوثر فصل لے لے رب کا وانہار ہو جائے۔ لیکن میں نے قالے صاحب سبحان اللہ، میں نے نکالا، میں نے کہا چلو آپ نے اتنی دیے ہم کم ہی سے، ایسے کیا، ایسے مٹھی بند کر کے، ایسے وہ ترچھی نظر، ہوئے ہوئے ایسے دیکھ کے ہلکا سا نیم تبسم، مرکنے ہونٹ ایسے دیکھ کے، ایسے مٹھی بند کر کے واپس کیا، فرمایا انج نہ کیتا کر۔ اب یاد کر کر کے بندہ، اور ایک، اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں،
हजरत साहब सबसे पूछें, माथे चूमने हम क्या लगते थे उनके? हम भिखारी लोग थे, हम दूर से आए थे खैरात लेने के लिए। अपने बच्चों को वहां बिठाना, हमें साथ बिठाना, प्यार हमसे नहीं था, उनको प्यार किसी और से था। लेकिन हर उस शख्स से प्यार किया जिससे निस्बत। अल्लाह अकबर। अमेरिका से वापस तशरीफ लाए, मैं मिलने के लिए मैं भी हाजिर हो गया। जब मिलने के लिए गए तो आप नीचे मुसल्ले पे बैठे थे, तक बताने लगे, फरमाया कि मैंने अमेरिका भी गया, फला मुल्क में भी गया, पर इस दफा मुझे दौरे में एक जगह बड़ा ही मजा आया, बल्कि मैं निचोड़ कहूं अपने दौरे का तो वो निचोड़ वही था। हमने कहा हुजूर वो क्या? फरमाने लगे एक जगह महफिल मिलाद हुई, नात खान ने नात पढ़ी और उसने पढ़ा कि वो हजरत आजम चिश्ती का तेरी निस्बत ने संवारा। बस इतना लफ्ज कहे आवाज गले में रौंध गई, लफ्ज टूटने लगे, लफ्ज टूटने लगे और आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे। फरमाने लगे नात खान ने पढ़ा तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। ये कहा और आंखें डुबडुबा गई, पलकों की दीवारें तोड़कर आंसू बह निकले। फिर बार बार कहा तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। साकी आप भी रोया, महफिल को भी रुलाया, एक ही जुमले में कितना पैगाम समझाया। हम लालची लोग होते हैं। मेरे पास हदायत के बख्शिश था, मैंने वैसे उठा रखा था, मैंने आगे कर दिया। मैंने कहा यादगार ही सही, जरा लिख नहीं देते आप ये शेर? हुण है हिम्मत किसे वड्डे अल्लामा नू आखो लिख दे, वो आखेगा मैंने फारिग समझिए। मैंने आगे कॉपी नहीं, हदायत के बख्शिश आगे कर दिया, इस पे ये लिख दे। मुझे फरमाने लगे मेरा हाथ कांपता है, सईद साहब आप शेर लिखे, नीचे दस्तखत मैं करूं। सईद साहब ने शेर लिखा और हुजूर गरीब नवाज जियाउल उम्मत ने अपने कांपते कांपते अपने इसके, और पहले क्या उस्तादों ने शेर लिखा और खाली शेर था, ऊपर नीचे कुछ नहीं था। ऊपर लिखा बखिदमत अजीज अर्जुमंद। ये यूं ही नहीं बैठा यहां होके बुलंद, ये खुदा ने उनके लफ्जों की लाज रखी है कि नाज करते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं, परवाज में हैं। अजीजे बखिदमत, बाखिदमत, ये बखिदमत कभी आया, बखिदमत अजीजे अर्जुमंद। नीचे शेर आया, नीचे लिखा बंदाए मिस्कीन, हाय 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 हाय, बंदाए मिस्कीन मोहम्मद करम शाह। ये आजिजियां, ये इनकिसारियां, ये कौन सिखाएगा? ये कौन सिखाएगा? ये सबक कौन पढ़ाएगा? ये मेरे हुजूर जियाउल उम्मत थे, मेरे हुजूर जियाउल उम्मत थे। एक एक अदा मेरियां गल्लां याद करेगा, रो रो के फरियाद करेगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। कोई न तैनू प्यार करेगा, ना तेरा इतबार करेगा, दिल तैनू बेजार करेगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। अल्लाह की कसम एक एक बात याद आती है, अकेले बैठे के रोते हैं कि जाने वाले तेरी छाते पल दे पैहा से कर पासा गई सही धुप की थी, देखो लुकदा छुपदा देख करई मेरा सैत भी गए लुक छुप की थी। चन चाननियां चिटियां दुध राती गई कहर दियां कालियां घुप की
کیتی اد بزم دے تارک بہن والے اج چنڈ وچ بیٹھوں چپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، الاسلام، دین و ملت کی ضیاء، اللہ دین و ملت کی ضیاء۔ کون کون سی بات یاد کریں گے، کون کون سی ادا یاد کریں گے، کون کون سا لمحہ۔ بخاری شریف کھلی ہوئی تھی، بخاری شریف کیسا پیر ہے، بخاری پیر پڑھا رہا، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، بات چلی مدینے والے کی، اور وہ بھی بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی ان کی بات کرے بھولے سے۔ بات چلی مدینے والے کی، اور مجھے شاید نام یاد نہیں، سیالکوٹ کا ایک دوست تھے، انہوں نے پوچھا حضور آپ کو بھی ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ اب بجائے ہاں نہ کرنے کے ایسے لگا جیسے کسی نے کلیجے پہ ہاتھ ڈال دیا، کسی نے دل کے تار پہ انگلی دھر دی، لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے۔ پوچھا صرف اتنا تھا کہ کبھی مدنی ماہی کی آپ کو بھی زیارت ہوئی؟ پھر وہ روئے، ایسے لگا جیسے کسی نے روتے روتے، پھر اس نے جب دیکھا افاقہ ہوا، حضور اتنا ہی پوچھا تھا آپ کو بھی کبھی ملے سرکار؟ روتے روتے بے خودی میں بول گئے، کہا جب بھی سرکار ملے ہیں اس مسکین کو مسکرا کے ہی ملے ہیں۔ حضور اتنا ملنا ہی کافی ہے کہ حضور کا مکھڑا ادھر ہو، کوئی ادھر سے دیکھ لے یہی کافی ہے، سایہ نظر آ جائے اتنا ہی کافی ہے، بدن نظر آ جائے اتنا ہی کافی ہے، سجن نظر آ جائے اتنا ہی کافی ہے، حج ہو گیا۔ لیکن جب کوئی مسکرا کے ملتا ہے تو پہلے تاک کے ملتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ملتا ہے، پھر یار مسکرا کے ملتا۔ یہ نصیب ان کے تھے، یہ مقدر ان کے تھے۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، ایک ڈائری تھی خاص جو چھپنے نہیں دی تھی، آپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ میں نے یاری لگا لی اس کو، مرتضی صاحب جو تھے منشی صاحب، میں نے کہا ان سے راز اگلوایا جائے۔ بابو غلام مرتضی صاحب، سبحان اللہ، بابو جب لفظ آتا ہے تو ہمیں آلو یاد آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو مرغے کھا رہے ہیں یہ آلو کھا کھا کے آئے، بلکہ مجھے آلو سے یاد آیا، ایک دیوانہ پاگل ہوتا تھا، پاؤں سے بھی نیم لنگڑا، بالکل پاگل، بالکل دیوانہ۔ اس نے باہر سے آنا، ہاتھ میں لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا پرانے کپڑے، زبان ساتھ نہیں دیتی، گیٹ پرانا تھا اس وقت، گیٹ سے اندر ہونا، اس نے کہنا او کرم شاہ، آواز میری ذرا سر سے نہیں لگ رہی، او کرم شاہ، او کرم شاہ، انہیں آواز لانی، کسی کی جرت نہیں ہونی کہ آ کے اس پاگل کو روک سکے۔ او کرم شاہ روٹی کھوا، او کرم شاہ، او شیو دو اے بھی کرا، او کرم شاہ۔ تے جدوں سانو تکنا طلبا نو، اوے آلو کھانا لیو، ہون تے سارے کے سارے حضرت بن کے بیٹھے، بمائے ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہے استاذی و استاذ الاستاذہ، آغازہ و انجامہ، شروعہ و اختتامہ، قدوۃ الاساتذہ، پتہ نہیں عمدۃ الفضلاء والکملاء والکملایا، کتھوں آیا؟ سبحان اللہ۔ ہم وہ
اس نے اندر جب جانا تو پھر جس بندے کو منہ کوئی نہ لگائے وہ اس دربار میں وی وی آئی پی بن کے بیٹھا ہے، اور جس وقت اس کی روٹی کھا لینی، ساری خدمتیں ہو جانی، پھر اس نے کہنا کرم شاہ 50 روپے کٹ، 50 روپے کٹ۔ جن کو ملنے کے لیے وقت کے تاج دار ترسیں، وہ بادل برسیں تو کہاں برسیں، وہ بادل برسیں تو کہاں برسیں۔ تپتے ہوئے صحراؤں پہ گرجا، سرے دریا برسا، تھی طلب کس کو مگر ابر کہاں جا برسا۔ وہ نظارہ کبھی میرے بھائی نہیں بھولیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم، وزیروں کی پوری فوج ساتھ، اور یہی اپنا آڈیٹوریم، پہلے پتہ نہیں کتنے گھنٹے سید ریاض شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، بیٹھے رہے، باتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، ایک بات پہ بار بار اصرار ہوا کہ حضور اجازت دیں ہم دارالعلوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے فقیروں کا کام ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت آج ہے یکم محرم، میرے فاروق اعظم کا دن ہے، جس وقت آڈیٹوریم میں پہنچے، حضور ضیاء الامت نقاہت تھی، ضعف تھا، کمزوری تھی، آپ بیٹھے، پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے جب آئے سٹیج کے اوپر، انہوں نے پھر رک کے کہا حضور اجازت دیں میں اپنے پلے سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت کانپتے ہوئے اٹھے، پتہ نہیں کس کا سہارا لیا، کانپتا بدن، ضعف سے، نقاہت سے سٹیج پہ پہنچے، کہا میاں صاحب 1 منٹ، سپیکر لیا، اور پھر حضور ضیاء الامت نے ایک شعر پڑھا، وہ کسی کو شاید حضرت فاروق اور حضرت حیدر کا اس میں ذکر آتا ہے۔ سروری، آپ نے پڑھا میاں صاحب، سروری در دین ما خدمت گریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست۔ 2 سطروں میں پیغام دیا کہ سروری در دین ما خدمت گریست، آپ وزیر اعظم ہیں پر وزیر اعظم بن کے نہ آئیں، آپ امت کے اس قوم کے خدمتگار بن کے آئیں، عدل فاروقی و فقر حیدریست، یہ چیزیں۔ اور اگلا جملہ فرمایا میاں صاحب میں بارے دیگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لہذا یہ ادارہ وہی چلائے گا جو کل چلا رہا تھا، آپ کے بعد بھی چلائے گا۔ اس نے ابھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا کہ آپ کے آگے کشکول پھیلاؤں۔ جس دن اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، پھر کرم شاہ کشکول لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا، چابیاں یہیں رکھ کے گھر چلا جائے گا، کیونکہ کرم شاہ کون سا ٹھیکیدار ہے، یہ چوکیدار ہے، حصہ دار نہیں ہے۔ میں آپ کو تکتا تھا، مجھے گنج شکر فرید یاد آتے تھے۔ میں ہر دفعہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بندہ اس صدی میں کوئی پرانی صدیوں کا آدمی تھا، برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا۔ وہ میرے حضور ضیاء الامت تھے، وہ میرے حضور ضیاء الامت تھے۔ مدینے میں ان کے نام کے چرچے، مکے میں ان کے نام کی صدائیں، اور جب تک یہ کائنات رہے گی میرے ضیاء الامت کی بات رہے گی، اور یہ برسات رہے گی، یہ برسات برسے گی، اور ہر آنے والا دن صدقہ غلامی مصطفیٰ، ہر آنے والا دن وہی دعا کہ مہرن محسود خلائق تھی میں شالا لوک سڑنی، میں نے بڑی بڑی جماعتیں سڑتے دیکھی، بڑے بڑے ملا میں نے جلتے دیکھے، اور پھر میں نے جل جل کے وہ پھر چلتے دیکھے، کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، ان کے ایک ایک وہ دوارے میں آج خاک اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، اور میرے کریم نے جہاں قدم ٹکا دیا یاروں نے وہیں پہ قبلہ بنا دیا۔
نہیں سمجھ آئی؟ پھر دنیا حسد کیوں نہ کرے؟ پھر کیوں نہ تو سے والا کہے شالا دشمن ڈھیر ہونی؟ جتنی حسد بڑھتا گیا، یاروں نے ضیاء القرآن چھپی، یاروں نے تبصرے لکھے، ضیاء القرآن اونچی دکان پھیکا پکوان، اور آگے کلیجہ اتنا بڑا تھا، واپسی ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہوا، ایک کہو گے 10 سنو گے نہیں ہوا، آگے بھی زین العابدین کا غلام تھا۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، آگے مروانی کھڑے تھے، گالی دی، اور 1000 بار بھی موت ملے، پھر بھی کہتا مولا پھر بھیج کے کہا، لیکن اگر میرے نبی کی امت کے عالم کے مقام کو تک لے شہید تو بھول جائے شہادت کا مقام، پھر یہ آرزو کرے مولا اس عالم دین دے راہ دی خاک بنا دے۔ وہ عالم میرے جیسا نکمہ تھوڑا ہے، وہ نذیر حسین شاہ ہے، وہ محمد کرم شاہ ہے۔ اور بے شک وہ میرے علی شاہ ہے، وہ حیدر علی شاہ ہے، وہ میرے پیر سیال کا رنگا ہوا ہے، ایسے تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا مہرن شالا محسود خلائق تھی میں۔ کمال یہ ہوتا ہے بندہ آمنے سامنے ہو تو اور ہوتی ہے، لیکن عجیب تماشا ہے کہ جانے والا گزر گیا ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سفر کر گیا ہے، لیکن اب تک جلن باقی ہے، اب تک چبھن باقی ہے، اب تک ٹھیسیں لگتی ہیں، اب تک ٹیسیں اٹھتی ہیں، کوئی نہ کوئی حرف لے لے کے ملوانے بیٹھے ہیں، یہ کمی، یہ کجی، یہ غلطی، یہاں یوں کہا، یہاں یوں کہا۔ مجھے پھر تو سے والا یاد آتا ہے مہرن، اے بیچارے اب تک سڑ رہے ہیں، اب تک گل رہے ہیں، اب تک اسی حسد کے رستے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ سکھ سکون سے، میں نے کہا نا جب اتنی بڑی سرخی لگے کسی بڑے سینے والے کو کہ ضیاء القرآن اونچی دکان پھیکا پکوان، تو جلنا چاہیے تھا سارا جہان، لیکن واپس کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا مخدوم و محترم آپ نے کیا کرم۔ نہیں سمجھے حضرت؟ آپ نے کیا کرم، آپ نے ہمیں جن لفظوں سے یاد کیا، آپ کی عنایت، آپ کی مہربانی، لیکن ہم آپ سے توقع تیر تلوار کی نہیں کر رہے تھے، پھولوں کی توقع تھی، لیکن نصیب شاید ایسے ہی ہیں، مقدر شاید ایسے ہی ہیں۔ آپ سے نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، یہ پرانی ہی حکایت ہے۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانا چاہیے۔ ابھی 6 مہینے نہیں بیتے تھے کہ وہی ہستی پھول لے کے دروازے پہ کھڑی ہے کہ لیجئے سرکار گلاب کے پھول، آپ ہیں غلام رسول، سونے ہیں تیرے اصول، ہم سے ہو گئی چھوٹی سی بھول۔ جتنے میرے بھائی خالد صاحب زیادہ قریب رہے، آپ قسم اٹھا کے بتائیں، آج ہماری مجلس میں کوئی آ بیٹھے گٹھڑیاں گناہوں کی لے کے اٹھے گا، کبھی اس کا گلا کبھی اس کا گلا۔ میں پوچھ سکتا ہوں میرے ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سے کبھی کسی کا گلا سنا؟ کردار کا کوہ ہمالا، اخلاقیات کی کا وہ کوہ گراں، کبھی ان کے منہ سے کوئی گالی بھی سنی؟ کبھی انہوں نے کچی بات بھی کی؟ نہیں کی۔ اگر آدمی کو تولا جائے سیرت رسول کے اوپر، سیرت رسول لکھنا ہی کافی نہیں، سیرت اپنانا ضروری ہے، لیکن ہم نے اس شخص کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو سیرت صورت
नूरानी है। लगता है ये 14वीं सदी में मेरे पाक रसूल के दौर की निशानी है। दुख उन्होंने भी सहे, दुख इन्होंने भी सहे। इब्तिदा में सुख का सांस इनको भी नहीं लेने दिया गया, उनको भी नहीं लेने दिया गया, लेकिन मंजिल से ना वो उतरा है, रास्ते से ना ये उतरा। आज वहां भी बहार है, यहां भी बहार है, वहां भी मसनदे गोल है, यहां भी मसनदे गोल है, वहां भी मसनद पे कोई फूल है, यहां भी मसनद पे कोई फूल है। क्यों? वजह यह थी कि दिल में मैल न थी, शीशाए दिल में बाल न था, किसी गैर का ख्याल न था। एक ही ख्याल है आमिना का, एक ही मंजिल थी, एक ही मरकज था, एक ही ख्याल था कि तेरी खातिर जिएंगे, तेरी खातिर मरेंगे, रोएंगे तेरे लिए, आंसू बहाएंगे तेरे लिए, चलेंगे तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम तो जब तक वहां रहे यही नगमा कानों में गूंजता रहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं, जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं, बल्कि